Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tahir Mansoor Khan again from Muslim Cause channel. It gives me immense pleasure to share with you a latest interview of Professor Rao Shahid Rashid of Lahore, Pakistan about Ahmadiyya community. Professor Rao Shahid is a prominent social scientist, sociologist and analytical researcher. Rao Shahid has done Masters in Sociology from University of Oxford. He has been associated as teacher with leading universities of Pakistan and associated with government sector at senior level. In this interview, Professor Rao Shahid has shared his research on Ahmadiyya community with historical facts and in-depth social analysis of Ahmadiyya minority community of Pakistan in a very positive method. This interview is in Urdu language. All Ahmadis must listen to his detailed interview for their better understanding about their own religion. And all Muslims must also watch and listen to Professor Rao's interview. After watching this video, you may upload your videos in response and in reply and ask any question via email, via direct telephone numbers and via Skype on the contacts given at your screen. So keep watching and subscribe to Muslim Cause channel. This is Tahir Mansoor Khan signing off. Allah Hafiz. अहमदियत के मुताबिक आपकी क्या राय है? अहमदियत और इस्लाम का आपस में क्या ताल्लुक? अहमदियत का मजहब 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के शुरू में पंजाब में शुरू हुआ और जाहिर है कि इसके बानी मिर्जा गुलाम अहमद साहब पहले मुसलमान थे, उनके अवाजाद भी मुसलमान थे, तो इस्लाम ही से गोया ये मजहब जो है डिराइव हुआ। लेकिन कुछ फंडामेंटल इश्यूज पे बानी अहमदियत ने कुछ ऐसी राय इख्तियार की कि वो गोया इस्लाम से अलग एक मुस्तकिल और एक पैरेलल रिलीजन का उसने दर्जा इख्तियार कर लिया। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बहुत सारे मज़ाहिब दूसरे मज़ाहिब से निकलते हैं। हिंदुइज़्म से जो है वो सिख मत निकला, बल्कि इससे पहले बुद्ध मत और जैन मत जो है ये हिंदुस्तान ही के माहौल से निकले। लेकिन इनके जो बानियान थे उन्होंने अपनी माबादु तबियात जो है, अपना पूरा जो सिस्टम है डॉक्ट्रीन का, वो उस पर कुछ ऐसी राय इख्तियार की कि आज हम उन्हें अलग और मुस्तकिल मजहब तस्लीम करते हैं। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स के जो माहिरीन हैं, ये एक इशू है कि कब हम किसी डॉक्ट्रीन सिस्टम को एक अलग मजहब दें का दर्जा दें और कब हम उसे किसी एक बड़े मजहब का सिर्फ एक सेक्ट या उसे उसका एक जुज करार दें। इस पे मेरे ख्याल में जो क्राइटेरिया बनाया जा सकता है वो ये है कि किसी भी मजहब में और किसी भी माबादु तबियाती निज़ाम में दो बुनियादी बातें होती हैं। एक है उसके फंडामेंटल्स, उसके असासी एतकादात, और दूसरे हैं उसके रसूम रवाज और उसके ऐसी चीज़ें जो कानूनी, फिकी और इंटरप्रिटेशन के दर्जे की चीज़ें हैं, ताबीरी चीज़ें हैं जिन्हें हम फ़रा कह सकते हैं, और कुछ असूली चीज़ें होती हैं। सो अगर इख्तलाफ जो है वो सिर्फ ताबीरात का हो और सिर्फ फरा का इख्तलाफ हो, यानी एक जैसे ब्रांच है कि आप जड़ और असल जो है उसकी उस पे आप मुत्तफिक हैं, लेकिन किसी एक टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन पे आपको सिर्फ इख्तलाफ है, आप किसी एक हस्ती पे, एक उसके मुकद्दस हस्ती आप मुत्तफिक हैं, उसके किसी कौल के किसी जुज से आपको कोई इख्तलाफ है, तो ये ऐसा आपका इख्तलाफ होगा जो उस मजहब के दायरे में रहते हुए गोया आप एक अलग अपना स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बना लेंगे। लेकिन अगर आपका इख्तलाफ जो है वो बुनियादी नौइयत का हो और ऐसा हो कि जिसके मानने के नतीजे में आपकी आगे पूरी इमारत जो है वो अलग से कायम होती हो, और जैसे कि अहमदियत के सिलसिले में हम महसूस करते हैं, तो उस सूरत में उसे एक मुस्तकिल अलग मजहब का दर्जा देना पड़ेगा। जैसे बिहाइयत है, अहमदियत है, क्योंकि इन मज़ाहिब ने अपना रवैया ये रखा कि इन्होंने मुस्तकिल इनके जो बानी हैं वो उनका ये क्लेम था कि उन्हें डायरेक्ट जो है वो खुदा की तरफ से रहनुमाई मिलती है और उस रहनुमाई पे ईमान लाना उनके फॉलोअर्स के लिए ज़रूरी है, वाजिब है।
بہت سارے کلیمز مسلم ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کیے، کشف کے دعوے بھی ہوئے، الہامات لوگوں کے ہیں، لیکن ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. کسی کا ایک پرسنل معاملہ ہے کہ وہ انہیں تسلیم کر لے، ان سے عقیدت رکھے، وہ ایک اور بات ہے. اور اسی طرح مسلم تھیولوجی میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فقہ کے جو بہت سارے سکولز ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ اپنے لیے کلیم کرتے ہیں. یعنی وہ دعویٰ جو ہے وہ نبوت کا کر رہے ہیں، اور بنیادی، یہ بہت بنیادی دعویٰ ہے. اور اس دعوے کو مان لینے کے بعد یعنی ایک مستقل الگ گویا ایک بندہ اپنا اسکول آف تھاٹ بنا رہا ہے، اور اسے اسلام کا صرف ایک سیکٹ قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ ایک الگ مذہب ہے چونکہ ایک فنڈامنٹل ایشو پہ خلاف ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کمیونٹی بنتی ہے، جو امت بنتی ہے یا کوئی ملت بنتی ہے، وہ اصل میں نبی یا کسی مذہب کے بانی کو ایک مرکزی حیثیت دینے کی بنیاد پہ بنتی ہے. تو مثال کے طور پہ عیسائیت ہے تو وہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مرکزی حیثیت ہے. یہودیت ہے، ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرکزی حیثیت ہے. وہ اور انبیاء پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اگرچہ، اور ان سے پہلے کے انبیاء کو وہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ آخری نبی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جو جیوز ہیں، تو ان کی جو ملت کی تشکیل ہے وہ اس آخری نبی کو ماننے کی وجہ سے ہے. اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ پچھلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کو مانیں، لیکن چونکہ آخری نبی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو امت کی جو تشکیل ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ آخری نبی وہ نہیں بلکہ میں ہوں، تو گویا وہ اپنی الگ امت کی تشکیل کر رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے. تو یہ جو بات ہے کہ احمدیت اور اسلام کا کیا تعلق ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ احمدیت جو ہے وہ ایک مستقل الگ مذہب ہے، اگرچہ اپنی ظاہری شکل و شباہت میں مرزا غلام احمد صاحب نے انہی چیزوں کو جاری کیا. مثلا ان کا جو فقہ ہے وہ بہت سارا فقہ حنفی سے ملتا جلتا ہے، وہ نماز بھی اسی طرح پڑھیں گے، وہ روزہ بھی ویسے ہی رکھیں گے، لیکن یہ جو مشابہت ہے ان کی اسلام میں، یہ ظاہری مشابہت ہے، اپیرنٹ ہے، بلکہ ڈسیپٹیو ہے. کیونکہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ان کے جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے، صرف انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. لیکن جب ہم ان کی میٹا فزکس کا اور ان کے اعتقادات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جو اختلاف ہے اسلام کا اور احمدیت کا، یہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے. یہ ظاہری، سطحی اور فرع کا اختلاف نہیں ہے. مسلمان احمدیت کے خلاف کیوں ہیں؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم کانشیسنیس کو ہم سمجھیں کہ مسلمانوں کا جو ریلیجس کانشیسنیس ہے اس کی تعمیر کیسے ہے. ہمارے ہاں سیکولر اور لبرل طبقے اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے احمدیہ کمیونٹی کے معاملے میں اوور ریئیکٹ کیا، اور ایسی یعنی کہ ایکسٹریمسٹ رویہ جو ہے اسے، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ایک غیر معمولی رد عمل ظاہر کیا. یعنی مسلم امہ نے اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے خلاف لوگ اس طرح نہیں ہیں جس طرح احمدیہ کمیونٹی کے خلاف ہے، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ایک سوشل فینومینن ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ آخر مسلم نے ریئیکٹ اتنا اسٹرانگلی کیوں کیا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ یہاں کا ایکسٹریمزم ہے، یہ بات کافی نہیں ہے. میرے خیال میں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلم جو ریلیجس مائنڈ ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس سے بہت عقیدت موجود ہے، بہت زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے مسلم کانشیسنیس کے اندر. لہذا کوئی ایسا کلیم، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ڈسکورس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نیگیشن پہ مبنی ہو، وہ مسلم مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ اس سے اسٹرانگلی وہ ریئیکٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی کوشش کی. مثلا ان کے ایسے کلیمز موجود ہیں کہ میں خود محمد ہوں، یا بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. مثلا یہ کہنا بھی ایک طرح سے توہین ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو پھر بھی وہ نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اس کا کافی نہیں ہے جب تک وہ مرزا غلام احمد کو نہ مانے. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین ہے کہ ان پہ ایمان لانا بھی کسی انسان کی نجات کے لیے انسفیشینٹ ہے. اور اس کے علاوہ بہت کھلم کھلا بھی انسلٹس موجود ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ مسلمانوں نے جو اوور ریئیکٹ کیا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انسلٹیو لینگویج، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انسلٹیو لینگویج ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. دوسری جو بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے ایک اسٹرانگ ریئیکشن کی وہ یہ ہے کہ احمدیت نے جو کہ ایک الگ سسٹم تھا، الگ مذہب تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنی ایک یعنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اصل میں اسلام ہیں، اور جو اب تک کے مسلمان ہیں وہ گویا انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیے. یعنی یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جو کلیم کرتے ہیں وہ بہت فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے اسلام کے بنیادی اعتقادات سے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ مذہب تسلیم کر لیتے، اور وہ یہ اس بات پہ کانشیس ہیں کہ ان کا اختلاف بنیادی نوعیت کا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح الگ کرتے ہیں کہ وہ باقی مسلمانوں کو گویا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور یوں الگ کر دیتے ہیں، اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر احمدی ہیں، اور غیر احمدیوں کے ساتھ کسی طرح کا ربط بھی وہ روا نہیں رکھتے. ان کے لیے بہت انہوں نے ایسی لینگویج یوز کی ہے جو بیان کرنا ایک مہذب آدمی کے لیے مشکل ہے. تو انہوں نے باقی پورے امت مسلمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. یہ بات بہت عجیب و غریب ہے کہ کوئی بندہ اچانک میرے گھر میں آئے اور یہ کہے کہ جی اس گھر کا مالک میں ہوں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں گا. اور اسی طرح اچانک کوئی عیسائیت میں سے کوئی بندہ نکلے اور کہے کہ جی سارے جو کرسچنز ہیں یہ کرسچنز نہیں ہیں، اصل میں کرسچن جو ہیں وہ صرف ہم چند لوگ ہیں. تو یہ ایک آئیڈینٹی پہ حملہ ہے، اور انہوں نے مسلم فریزیولوجی کو سپرفیشلی یوز کرتے ہوئے اپنے انہوں نے مثال کے طور پہ جو ان کے کمپینینز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ صحابہ ہیں، اور اپنے انہوں نے بیویوں کو امہات المومنین کہا. اب یہ چیزیں ایک عام مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. اگر وہ سنسیئر ہوتے، اگر وہ اپنے مذہب کے ساتھ بھی اگر آنیسٹ ہیں احمدیت والے، تو وہ یہ کرتے کہ وہ کہتے جی ہم الگ ہیں. انہیں اس کا حق حاصل ہے، کسی بھی بندے کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا، حتیٰ کہ نیا مذہب جاری کرنے کا حق ہے. آج کے دور میں وہ کرنا چاہے تو کرے، لیکن ایسا کرتے وقت وہ کسی دوسرے مذہب کی آئیڈینٹی پہ حملہ نہ کرے. اور مثلا بہائی ہیں، انہوں نے بھی الگ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم الگ ہیں. یہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک آنیسٹی کا بھی تقاضا ہے آج کے دور میں. آپ کوئی مشروب اگر بنائیں اور اس کا نام کوکو کولا رکھ دیں تو کوکو کولا کو رائٹلی حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور اس پہ بین لگوائے. سو کاپی رائٹ کے معاملے میں اور ٹریڈ مارک کے معاملے میں تو ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا مذہب کا معاملہ ایسا گیا گزرا ہے کہ یہاں پہ آئیڈینٹی اہم نہیں ہے؟ میرے خیال میں لینگویج ہو، کلچر ہو، مذہب ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی اس کی آئیڈینٹی کو چرائے. تو یہ دوسری بڑی وجہ بنتی ہے مسلمانوں کے اسٹرانگ ریئیکشن کرنے کی. باقی نان مسلم نے یہ والا رویہ اختیار نہیں کیا. اور تیسری بڑی وجہ بہت بنیادی ہے پاکستان سے جس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات نے پاکستان میں کچھ اسٹریٹجک پوزیشن پہ قبضہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ان کا یہ رویہ تھا. لہٰذا کشمیر کے کاز کے لیے کشمیر کمیٹی جب بنی تو بشیر الدین محمود صاحب اس کے صدر تھے یا چیئرمین تھے، تو وہ اس میں علامہ اقبال بھی اس کے سیکرٹری تھے، لیکن کچھ عرصے بعد علامہ اقبال نے ریزائن کر دیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کمیونٹی کس طرح سے مختلف چیزوں کو ہائی جیک کرتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی عہدوں پہ، بڑی بڑی پوزیشنوں پہ قبضہ کرنے کی ٹینڈنسی ہمیں احمدیت کے اندر نظر آتی ہے. لہٰذا پاکستان بننے کے بعد احمدیت کے جو اس وقت کے ہیڈ تھے بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے یہ کوشش کی باقاعدہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کے صوبے پہ قبضہ کیا جائے. اور اسی طرح سیکریٹو جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں جس میں فوج میں اپنے بندے ایک خاص طریقے سے بھجوانا، اور چالاکی اور عیاری سے ایک مائنورٹی گروپ ہے، وہ اپنے اس کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ملنے چاہیے انہیں، لیکن جب ایک مائنورٹی گروپ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے عیاری سے کچھ چیزوں پہ، ریسورسز پہ، پاور اور اتھارٹی کے سینٹرز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ میجورٹی کے لوگ ریئیکٹ کریں گے. ہمیں یورپ میں جیوز کے اگینسٹ جو ریئیکشن نظر آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جیوز نے سیکریٹیولی کوشش کی کہ وہاں کے ریسورسز پہ قبضہ کرے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں میں یہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب پہ کرلفی الدین نے جو کتاب لکھی ہے، تو بھٹو صاحب نے یہ بات کی کہ کرنل یہ احمدی اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں وہ درجہ دیا جائے جو یہودیوں کو امریکہ میں حاصل ہے.
تو میرے خیال میں یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اس ریئیکشن کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ایک مذہب والوں کا جو میجورٹی میں ہے ایک اپنی اقلیت کے خلاف ایک ایکسٹریمسٹ ایکشن ہے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. مسلمانوں پاکستان میں بہت ساری دوسری اقلیتیں بھی ہیں, ہندو بھی ہیں حتیٰ کہ, جن کے ساتھ ہماری ایک ہسٹوریکل رائیولری یہاں کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہے. وہاں بھی مسلمان اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کرتے. سندھ میں ہندو موجود ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں, وہ احمدی بھی اسی طرح پاکستان کے شہری ہیں, لیکن مسلم کانشیسنیس میں جو احمدیت کے خلاف ایک ریئیکشن موجود ہے اس کی وجوہات ہیں, ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ جو ہم یک طرفہ ایک ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے جو ہے وہ ایک احمدیوں کو جو ہے ان کے حقوق سلب کیے میں, تو اسے زیادہ گہرائی سے میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے.